हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कैफ़ युहक्किमूनक व इंदहुमुत तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाह, सुम्मा यतवल्लौना मिन बअदि ज़ालिक व मा उलाइका बिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते ये हैं कि मेरे बंदे मेरे साथ अपना कुर्ब कायम करें, और बंदा भी ये चाहता है कि मेरा अल्लाह से कुर्ब हो जाए। लेकिन हर बंदा इस बात को समझ नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह दुनिया के अंदर हम देखते हैं, जिस बंदे को किसी के ओहदे का, उसके मनसब का, उसके मकाम का पता होता है, फिर वो उसको जल्दी इज्जत देता है और उसके करीब होने की कोशिश करता है। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा जो है सरकारी जो ओहदेदार है वो आ जाए, लेकिन उसका आम लिबास हो और वो आकर बैठे आपके पास, तो आप उसे हो सकता है मुड़ के देखें ही ना। लेकिन वही बंदा जब अपनी वर्दी में आ जाए और बड़े स्टेटस वाला हो, तो एकदम जो है इंसान कहता है मैं इसके करीब बैठ जाऊं तो बेहतर है। उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी हैसियत और मकाम का इसे पता चल जाता है। ये अल्लाह ने फितरी चीज रखी है, और ये आज से नहीं है, ये बल्कि शुरू से चला आ रहा है कि जब भी लोगों को किसी के मनसब मकाम का पता चलता है तो उसके करीब होने की कोशिश करते हैं। अब अल्लाह की जात का मनसब क्या है, मकाम क्या है, हर बंदे को नहीं पता, हर बंदा उसको नहीं पहचान सकता। देखें, काफिर तो पहचान ही नहीं सकते। दुनिया के 5 अरब काफिर हैं दुनिया में, जो बिल्कुल अल्लाह के मकाम को नहीं पहचान सकते, अल्लाह के रसूल के मकाम को भी नहीं पहचान सकते। लेकिन 2 अरब जो मुसलमान हैं, वो भी सारे के सारे ना अल्लाह के मकाम को पहचाने हैं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को पहचाने हैं। अगर पहचाने होते तो सब कुछ छोड़ देते कि हमें अल्लाह रसूल का कुर्ब मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वस्जुद वक़तारिब। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक का खुलासा जो है, इबादत का खुलासा जो है, वो एक आयत के अंदर समो दिया, बयान कर दिया। क्या फरमाया? तुम सजदा करो मेरे करीब हो जाओगे। अब आप रुकू में इतने करीब अल्लाह से नहीं है, आप क़याम जलसा में इतने करीब अल्लाह से नहीं है, आप अत्तहियात में अल्लाह से इतने करीब नहीं है, आप सजदे में अल्लाह के बिल्कुल करीब है। अब सजदा करने वाले कितने हैं मुसलमान? फिर जो करने वाले सजदा हैं वो कौन है जो सही सजदा करते हैं? यानी सजदे का हक अदा करना होता है ना, खाली ये तो नहीं झुका और उठा। अब जिसको अल्लाह की सही पहचान होगी, जो अल्लाह को सही तरह पहचानेगा, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तरह पहचानेगा, अब अल्लाह का कुर्ब कैसे मिले और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब कैसे मिले, ये 2 बातें मुख्तसर में आपको बता रहा हूं। अल्लाह का कुर्ब जिसको मिल गया, वो बंदा दुनिया में रंगा गया, फिर वो परेशान हाल नहीं होगा, फिर वो टेंशनों का शिकार नहीं होगा, फिर वो जो है तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा। वो घरों में अपने घर के अंदर जाकर टेंशन का, एंजाइटी का शिकार, दफ्तर में जाकर, दुकान पे जाकर परेशानियों का शिकार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के करीब हो चुका है। और जो अल्लाह के करीब हो गया, सारी कायनात उसकी हो जाती है, सारी कायनात उसकी हो जाती है। अल्लाह ताला दिखाते हैं मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का हो गया सब उसके हो गए। लेकिन हमने अल्लाह के मकाम को ही नहीं पहचाना, हम अल्लाह ताला को नहीं पहचान सके कि अल्लाह है कौन, अल्लाह की ताकत क्या है। अब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि लोगों तुम्हें पता है अब्दुल्ला बिन उमर कौन है? उमर बिन खत्ताब फरमाते थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुझसे ज्यादा
آپ حدیث دیکھیے بخاری شریف میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلے دیکھیے آسمان ستاروں سے بھرا ہوا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے آسمان کو دیکھ کر اس طرح کہ عائشہ دیکھو کتنے ستارے ہیں یا رسول اللہ، کیا ان آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں آپ کی امت میں؟ ایک دم زوجہ رسول پوچھ رہی ہیں، آپ علیہ السلام مسکرا کے فرمایا عائشہ ان ستاروں سے بھی زیادہ، پوری کائنات کے ستاروں سے بھی زیادہ، سائنس گن نہیں سکی ان کو، سیاروں کو، ستاروں کو آپ گن نہیں سکتے، اپنی آنکھوں والے ستاروں کو خالی نہیں گن سکتے جو آپ کے سامنے ہیں۔ فرمایا عائشہ یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان سے بھی زیادہ نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں۔ سیدہ عائشہ تھوڑی سی ملال میں آ گئی، سوچ رہی تھی شاید میرے والد کا نام لیں گے آقا۔ آپ نے محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام کو پیار جو زیادہ تھا آپ سے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ۔ کہا اس سے مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے باپ سے۔ عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، تو تھوڑی ملال میں آئی، حضور نے چہرہ دیکھا، حضور نے فرمایا عائشہ تیرے والد ابو بکر نے اس سے زیادہ نیکیاں تو اس ایک رات میں پا لی تھی جو غار ثور میں میرے ساتھ رہا تھا۔ آپ دیکھیے تو اب عمر اتنی نیکیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اتنا بڑا اللہ نے آپ کے اندر گیٹس رکھے تھے، خوبیاں رکھی تھی، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میرے سے بھی بڑا متقی، نیک، پرہیزگار، تقوی والا میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ عمر بن خطاب۔ آپ سوچئے کیسی تربیت تھی۔ اور میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، کئی بار جاتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں تو سائڈ پہ قبر ہے مکے میں، تو ایسی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ نے فقیہ امت بنایا، حدیث کا سب سے بڑا ماہر، آپ کو محدث امت ہے وہ اس دور کے، اس زمانے سے۔ تو آپ کسی نے پوچھا کہ بتائیں عبداللہ بن عمر آپ کو اللہ کیسے ملا؟ کا ایک بکریاں چرانے والے سے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اللہ کی پہچان ہوئی۔ اب یہ ضروری نہیں کتاب کھول کے یہ آپ کو اللہ ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو حدیث پڑھ کے ہی اللہ کا قرب ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں خالی بیٹھے رہیں تو اللہ کا قرب ملے۔ اس کے لیے آپ کو عام بندوں سے بھی بعض اوقات اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فاحشہ، بدکار عورت، گناہگار عورت، جس کو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ یہ عورت اتنی گندی ہے، آوارہ ہے، یہ تو بخشی نہیں جائے گی۔ امام بخاری حدیث لائے، ایک کتے کو اس نے خالی پانی پلایا، اللہ نے اس کی سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتے کو پانی پلانے پہ اسے اللہ مل گیا۔ اللہ تو کہیں بھی مل سکتا ہے نا، اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اللہ کے بندوں مخلوق میں تلاش کرو، پسے ہوئے لوگوں میں، تنگ دست لوگوں میں، پریشان حال لوگوں میں۔ میں جو لوگوں کے مسائل سنتا ہوں، لوگ آتے ہیں یہ بتاتے ہیں، ہم ان میں اللہ تلاش کر رہے ہیں۔ جب ان کو ہم ایک وظیفہ بتاتے ہیں وہ دل سے ایسے دعا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا بھلا ہو، ہمارا بھلا ہو گیا ہی نہیں ہوا، کہاں اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ دعائیں رائے گاں، لوگ کہتے ہیں جی کہاں آپ کہاں پہنچ گئے، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ وہی دعائیں ہمیں کس کی مل رہی ہیں؟ پریشان حال لوگوں کی مل رہی ہے، نہیں مل رہی؟ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ ہمارے پاس آ کے یہ پریشانی، میں صرف ایک منٹ بات سن کے ان کو وظیفہ دے دیتا ہوں، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دل سے دعائیں دیتے ہیں، وہ دعا 1 کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا، لوگ مال سمجھتے ہیں۔ آپ خیر الناس من ينفع الناس، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیے عمر کے رضی کے بیٹے عبداللہ فرما رہے ہیں مجھے اللہ کہاں ملا؟ چرواہے سے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا میں بکریاں چرانے والے کے پاس سے گزرا، گرمی شدید تھی، یہ گرمی جو آج ہے جون کی، اور سعودیہ کی گرمی اور صحرا کی گرمی،
اور جون کی گرمی، اور اس گرمی کے اندر جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے اور پریشانی میں ہے، پانی بھی اس کے پاس کم ہے۔ میں نے اسے کہا دیکھ تو ایک بکری مجھے بیچ دے، میں تجھے پیسے دوں گا اور تو جو ہے اس سے اپنا کفالت کر لے، اپنے پریشانیاں دور کر لے۔ کہا نہیں، میرے اپنی نہیں ہے بکریاں، یہ میرے آقا کی ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ کہا تیرا مالک کون سا یہاں پھر رہا ہے، یا کون سا اس نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، جیسے آج کے دور کیمرہ ہے، کیمرے کے نیچے سے بھی چکر ہو جاتا ہے۔ دفتروں ساروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے سرکاری ادارے، پرائیویٹ ادارے، فراڈ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر کا قول اگر آج ہمارے ہر بندہ سیکھ لینا، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ تہجد پڑھیں تو اللہ کے قریب ہوں، تہجد پڑھنے والے بھی چکر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے بھی کر رہے نہیں کر رہے، حج کرنے والے بھی، چونکہ اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتے نا، خالی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں۔ بھائی یہ چیز سیکھنی ہے اصل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا دیکھ تیرا مالک دیکھ تو نہیں رہا نا، کدھر ہے وہ؟ یہاں صحرا ہے، یہ گرمی ہے، یہ بکریاں پھر رہی ہیں، ایک دے دے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ امتحان لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اس سے۔ اس نے کہا کہ میری بات سنو، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، این اللہ، لیکن اللہ کدھر ہے؟ یہ جملہ اس نے کہا نا، این اللہ۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ساری زندگی یہ جملہ یوں کہا کرتے تھے، این اللہ، نعرہ لگاتے تھے، جیسے وجد ہوتا ہے نا بندے پہ، تو آپ یوں کہتے تھے این اللہ، کہ اس چرواہے نے مجھے اللہ کی قرب سکھا دیا، چرواہے نے مجھے سکھا دیا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محدث امت۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے بارے میں سیدنا عمر نے کہا میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ متقی ہے۔ جب یہ کیفیت تھی تو پھر بیٹا کیسے بنا؟ سالم بن عبداللہ، آپ کا بیٹا ایسا بنا کہ آپ فرماتے تھے عبداللہ بن عمر کہ میرا بیٹا سالم بن عبداللہ مجھ سے بھی زیادہ نیک ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ آپ ان چیزوں سے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم میرے قریب ہو جاؤ، وسجد، سجدے میں چلے جاؤ۔ اب سجدہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے رکوع کا کیوں نہیں کہا؟ ایک بڑی اہم، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، اللہ نے وسجد وقترب یہ کیوں کہا کہ تم سجدہ میں گر جاؤ میرے قریب ہو جاؤ گے؟ کیوں کہا؟ کہ سجدہ جو ہے جھکنے کا نام ہے، اکڑنے کا نام۔ اللہ کے قریب اکڑ والا نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا والوں کے سامنے اکڑ والا ہے، چاہے اللہ کے سامنے اکڑ۔ اللہ کے سامنے اکڑ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کے سامنے لوگ اکڑتے ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیں، سورہ نون والقلم، یوم یکشف عن ساق ویدعون، اب دیکھیے وہ ساق کی تجلی ہوگی۔ اب یہ بچے بھی اس پہ آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے۔ ادھر آئیں دونوں بچے، یہ وہ معاویہ اور یہ روحان، ادھر آئیں، ادھر آؤ۔ آپ کو میں قرآن سے بتاتا ہوں اللہ کے سامنے اکڑتا کون ہے۔ یوم یکشف عن ساق، ادھر آؤ تم، یوم یکشف سے پڑھو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون۔ ہاں بس ٹھیک، اب تم پڑھو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ اب بیٹھ جاؤ۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ آیت آپ سنی ہے آپ نے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک ساق، بندے سارے کھڑے ہوں گے خربوں کی تعداد میں، اور اندھیرے میں ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اب لوگ انتظار، جیسے آپ انتظار نہیں کرتے کسی جگہ ویٹنگ پہ جب ہوتے ہیں کہ میرا نمبر کب آئے گا، تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کب اللہ حساب شروع کرے گا؟ ایک دم یوں تجلی، یوں تجلی، روشنی جیسے بجلی کڑکتی ہے، یوں تجلی پڑے گی۔ سارے کہیں گے اللہ آ رہا ہے، اللہ کی ذات سامنے آ گئی ہے، ایک دم سجدے میں جانے لگیں گے۔ تو کچھ لوگ فلا یستطیعون، نہیں استطاعت رکھیں گے سجدہ کرنے کی، وہ یوں سارے گریں گے، کافر مسلم۔ ابھی زلزلہ آ جائے، کافر مسلم سارے گر جاتے ہیں نہیں گرتے؟ ابھی بیماری آئی تھی، سارے گرے تھے نہیں گرے تھے؟ ابھی بڑے سے بڑا بدماش ہے، اس پہ کینسر کا اٹیک ہو جائے، وہ گر جاتا ہے نہیں گر جاتا؟ اللہ کہتے ہیں آج گر جاؤ نا،
میرے قریب ہو جاؤ گے. وسجد وقترب، قرب میرا. اب وہاں وہ گریں گے سارے، یہاں یوں مچھوں کو تاؤ دینے والے، یوں پیسے گن گن کر اکڑ کے پھرنے والے، یہاں نماز نہیں پڑھتے تھے. وہاں کیا ہوگا؟ سجدے میں اللہ بخش دے گا. یوں سجدے میں جا نہیں آئے گی. کیا ہوا؟ کمر تختہ ہو جائے گی، تختے کی، یوں ہو ہی نہیں سکیں گے نیچے. حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت پڑھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اذان سن کے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، جو اللہ کے قریب آنا ہی نہیں چاہتے تھے، اللہ کے سامنے اکڑتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اکڑ ہے نا، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، کیا مطلب ہے کہ بھائی اس کو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں جس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے. آپ دفتروں میں جا کے جھکتے ہیں نہیں جھکتے؟ ہر بندہ اپنے باس کے سامنے جھکتا ہے نہیں جھکتا؟ جھکنے سے مراد سجدہ کرنا نہیں ہے، اپنی انا جھکا لینا، اپنی میں جھکا دینا. اب دیکھیں ایک باس ہے، آپ کہتے ہیں جی ڈی سی صاحب پورے علاقے پہ روب جما رہے ہیں، لیکن کمشنر کے سامنے بولتے ہیں. سی پی او صاحب، ساری پولیس ان کے انڈر ہے، لیکن سی پی او صاحب آئی جی کے سامنے بولتے ہیں. کسی نہ کسی کے سامنے تو جھکنا پڑتا ہے نا. تو آپ کس کے سامنے جھکیں؟ ہم کس کے سامنے جھکیں؟ اللہ کہتا ہے میرے آگے جھک جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ ڈی سی صاحب کے قریب ہو جائیں، کوئی بگاڑ سکے گا؟ آپ وزیر اعظم صاحب کے قریب ہیں، کوئی آپ کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، کوئی میری طرف دیکھ سکتا ہے؟ ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، ہم نے اللہ کا قرب نہیں لیا. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب وہ ہے جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. درود شریف ہے، شب جمعہ ہے ابھی، آج دیکھیں شب جمعہ کی رات ہے. ابھی ہمارا شب جمعہ کا یہ پکا درس ہے، ہر شب جمعہ میں پکا ہوتا ہے. آپ دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں، یہ مختصر ہوتا ہے. شب جمعہ میں جیسے ہی مغرب ابھی شروع ہوئی ہے نا، جمعہ شروع ہو گیا. ابھی جو آپ درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے گھر میں بچیوں کو کہیں درود شریف پڑھو، بچوں کو کہیں درود شریف پڑھو، عورتوں کو کہیں، بوڑھوں کو کہیں کیا درود شریف پڑھو. زیادہ نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. اللہم صلی علی محمد. جو جتنا درود شریف پڑھے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. اب سجدے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. فرمایا اللہ کہتا ہے یہ میرا آنکھ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں سجدے سے. یعنی وہ کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، پھر میں وہ کرتا ہوں جو یہ چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ والے ہیں جی، بھائی اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. اچھا اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مارنے کے لیے ابو جعفر منصور چلا، اور اس نے قسم کھائی بغداد میں کہ میں کعبے کے سامنے سفیان ثوری کو پھانسی دوں گا. حضرت سفیان بن عیینہ آپ کا مطاف میں لٹایا ہوا آپ کو، اور آپ کی گردن، آپ کا سر مبارک جو سفیان ثوری کا، وہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی وقت ہیں ان کی گود میں تھا، اور سفیان بن عیینہ جو ولی وقت ہیں وہ ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے ساتھ. ایک سر دبا رہا، وہ ولی کتنا بڑا ہوگا جس کا سر دبانے والا فضیل بن عیاض ہے اور پیر دبانے والا سفیان بن عیینہ ہے. آپ سوچئے، تینوں محدث ہیں، ولی ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں. تو ایک بندے نے آگے کہا سفیان ثوری سے کہ آپ کو پتا ہے ابو جعفر طائف تک پہنچ چکا ہے، اور قسم کھائی ہے میں آپ کو قتل کروں گا ادھر مطاف میں. آپ نے کہا اٹھ کے بیٹھے، کہا کوئی بات نہیں. سیدھے دروازے کے پاس گئے، کعبے کا دروازہ. 70 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جو دعا وہاں کرتا ہے وہ فوری قبول ہوتی ہے. 70 فرشتے وہاں ملتزم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دعا پہ قبولیت پہ آمین کہتے ہیں، اور آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. تو وہ سیدھے وہاں گئے، دروازے کو پکڑا، اے اللہ اگر ابو جعفر مکے میں داخل ہو گیا تیرا میرا تعلق ختم. یہ جملہ کہہ دیا. ابو جعفر منصور ظالم بادشاہ بنو عباسیہ کا، وہ طائف کے پہاڑوں سے نیچے اتر رہا تھا. گھوڑے نے جو ہے نا چھلانگ لگائی تو یہ اوپر سے نیچے گر گیا، رکاب میں پیر پھنس گیا. گھوڑا رکا نہیں اور اس کو پتھروں پہ مارتا رہا
انہی پتھروں پہ طائف کے راستے میں اس کی گردن کچھ قیمہ بن گئی، وہی مر گیا۔ پھر اللہ اس کی بات ٹالتے رہے۔ آج سارے دعائیں کر رہے ہیں لیکن فلسطین آزاد نہیں ہو رہا، چونکہ اللہ کے قریب ہی ہم نہیں ہوئے، نماز ہی نہیں ہے، اور نماز میں سجدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا، پھر آقا علیہ السلام نے آخری بات دیکھی، فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میرے حوض پہ بھی، میرے حوض کوثر پہ قریب ہوگا، اور وہ جنت میں ہی میرے قریب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ درود شریف کی کثرت سے۔ اب آپ اللہ اور رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سجدہ نماز کثرت سے، سجدہ کثرت سے، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ جتنا درود شریف پڑھیں گے آپ یہ سمجھیں کہ میرا اور حضور کا جو دوری ہے نا، یہ جسمانی، یہ اللہ قریب کر رہا ہے دنیا میں۔ میں گنبد خضرا کے قریب جا رہا ہوں، اور آپ جب کبھی حاضری کا توفیق ملتی ہے روضہ رسول پہ تو آپ اجنبی نہیں ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پہچانتے ہوں گے، کیونکہ فرشتے آپ کا درود شریف پہنچا کر آپ کا تعارف۔ آج آپ کہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے آپ کا تعارف سنا ہوا ہے، آپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں، مجھے یہ پہچانتے ہیں۔ جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے، اور فرشتے جا کر کہیں جی شب جمعہ ہے، فلاں فلاں کا یہ یا رسول اللہ آپ کو تحفہ آیا ہے۔ تو اس لیے درود شریف تحفہ ہے جو امتی یہاں سے بھیجتا ہے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ زیادہ بھیجیں، تو آپ محبت کا اظہار کریں۔ یہ خاص دن کوئی بھی آئے، ویسے بھی خاص دن کوئی آئے، کوئی بھی خاص دن زندگی میں آئے، چاہے اسلامی چاہے دوسرا، آپ سب سے زیادہ درود شریف کی کثرت کریں۔ آپ اللہ کے رسول کے قریب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔